हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल दीवाना हुआ ये दिन मेरा, और आज हम इसका पेज नंबर पढ़ेंगे 200। वो वापस आएगा तो मैं उसे मना लूंगा डैड, और फिलहाल अभी वो मिलान में ही है। और ये सब बताएं, छोड़ें, ये बताएं कि आपका वेनिस में स्टे कैसा रहा। ठीक ही था बस, और अब तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर डिनर पर बात करते हैं। शेरजिया बोला तो वो दोनों उनकी बात सुनकर फ्रेश होने चले गए, जबकि मेहरमा को जमखाम जाते हुए एक घूरी सी नवाजा ना बोला। मेहरमा अपनी जगह पे ही बैठी, फिलहाल उसका बिल्कुल भी दिल ना था कि अभी जाकर जमखाम की डांट सुने। थोड़ी देर बाद उन सब लोगों ने डिनर खुशगवार माहौल में किया और अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि मेहरमा अपने कमरे में जाने की बजाय किचन में ही बैठी थी। उसको पता था जमखाम जरूर उसको बातें सुनाएगा, उस वजह से वो कमरे में जाना नहीं चाहती थी। मिसेस क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है, कमरे में नहीं जाना? मेहरमा जो अपनी सोचों में गुम थी, जमखाम की आवाज सुनकर डर गई और उसकी तरफ देखा, जो तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था, जबकि उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि मेहरमा अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। जमखाम जो काफी देर से उसके मेहरमा के आने का इंतजार कर रहा था, उसे ना आता देखकर खुद ही किचन में आ गया और उसे देखा जो अपनी सोचों में गुम थी। हाँ, वो मैं बस आने ही लगी थी, पाँव में दर्द हो रहा था, इस वजह से उठा नहीं जा रहा था। मेहरमा उसकी बात सुनकर गड़बड़ाकर बोली, अच्छा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें उठा कर ले जाता। जमखाम ने बोलते ही उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खड़ा किया और साथ ही उसे अपनी बाजू में उठा लिया। वो याद नहीं रहा तुम्हें बताने का। वो उसकी गर्दन में बाहें डालती धीमी आवाज में बोली और सर उसके सीने पर टिका दिया। मैं नहीं मानता कि तुम्हारा दिमाग जो इतना तेज चलता है वो ये भूल सकता है। जमखाम कमरे में दाखिल होता हुआ बोला और उसे बेड पर जाकर बिठाया और उसके साथ ही खुद पे बैठ गया, जबकि उसका हाथ अभी भी मेहरमा की कमर में था, जिससे वो उसे खुद से दूर होने से रोके हुए था। अब तुम क्या करोगे, मुझे मारोगे कि मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया? वो उससे दूर होने की कोशिश करती थक हार कर उससे बोली, बिल्कुल भी नहीं मारूंगा तो, बिल्कुल भी नहीं मारूंगा तो, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास और से बहुत से तरीके हैं बदला लेने के। वो उसके होठों को देखता मायने खेजी से बोला, जबकि मेहरमा ने उसकी बात सुनकर ना समझी से उसे देखा और सेल में बंद होना याद आया तो फौरन बोली, क्या मतलब तुम मुझे दोबारा सेल में? वो जो भी बोल ही रही थी, जमखाम ने आगे बढ़कर दूसरा हाथ उसके बालों में डालकर जब उसके फोन की बेल बजी, मेहरमा से दूर होते ही उसने मोबाइल को एक घूरा और जैसे फोन करने वाले शख्स को घूर रहा हो, उसने मेहरमा का सुर्ख चेहरा देखकर लंबे लंबे सांस लेते देखा तो मुस्कुराते उसके माथे को चुमा और अपना मोबाइल उठाकर उसे आराम करने का कहकर कमरे से बाहर चला गया। मेहरमा ने जमखाम के जाते ही अपने शर्म से दहकते सुर्ख गालों पर अपने ठंडे हाथ रखे और जमखाम के वापस आने का सोचकर जल्दी से लेटकर मुंह तक कंबल ओढ़ लिया, जबकि वो अपना तेजी से धड़कता दिल साफ महसूस कर रही थी। उस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, जबकि मेहरमा साथ साथ अपनी जुबान की जौहर भी दिखा रही थी। जमखाम ने एक नजर उसे देखा जो खाते हुए बोल रही थी, और एक नजर शेरजिया को जिसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। जमखाम और रामेश दोनों नाश्ते के बाद स्टडी रूम में आकर मुझसे मिलो, बात करनी है तुम लोगों से। शेरजिया बोलता हुआ अपनी कुर्सी से उठा अपने कमरे की जानिब चल दिया। जमखाम ने एक नजर अपने सामने बैठी रामेश को देखा, जो उसकी ही तरफ देख रहा था। वो जानते थे अब क्या बात होगी। रामेश भी अपना नाश्ता मुकम्मल करके डाइनिंग टेबल से उठ गया। मेहरमा, आज तुम फ्री हो या क्लास लेनी है तुमने? जमखाम ने अपने साथ बैठी मेहरमा से पूछा। क्यों, तुमने मुझे पढ़ाना है या मुझसे काम करवाना है? मेहरमा ने कॉफी पीते हुए जवाबन उससे पूछा। वो मेहरमा ही क्या जो जमखाम को सही जवाब दे दे। हाँ जरूर, अगर तुम चाहो तो जैसी रात को क्लासेस दी थी वैसे ही जरूर दे सकता हूँ।
اس کی بات سن کر زمخام نے اس رات والا واقعہ یاد دلاتے ہوئے پوچھا، جبکہ یہ سن کر مہرما کے گال تپ اٹھے اور اس نے زمخام کو ایک گھڑی سے نوازا اور منہ بناتے ہوئے پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے اور میری آج 2 کلاسز سے 11 بجے تک فری ہو جانا ہے، اب تم بتاؤ تم نے کیوں پوچھا؟ جب فری ہو جاؤ گی تو روزی کے ساتھ باہر لان میں چلی جانا۔ زمخام نے اپنی مسکراہٹ دبا کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، سچی؟ ہائے شکر ہے، مجھے لگا تھا میں نے اس پینشن میں ہی مر جانا ہے، کبھی باہر نہیں جا سکنا۔ مہرما خوشی سے بولی، مگر اپنی بات سے مقابل کے ہونٹوں پر نمودار ہوتی مسکراہٹ نوچ گئی۔ زمخام نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر حرکت سے اسے جھٹکا، جبکہ مہرما اس اچانک افتاد پر پھکلا گئی تھی۔ آئندہ کی بات مرنے کی بات میرے سامنے کی تو یاد رکھنا خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ زمخام سرد آواز میں بولا اور اس کے چہرے پر جھک کر اس کی سانسیں قید کر لیا۔ زمخام 2 منٹ بعد پیچھے ہٹا اور مہرما کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اس کے ماتھے کو چوما اور اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ مہرما نے اس کے جانے کے بعد ارد گرد دیکھا کہ کسی نے اسے دیکھا تو نہیں، مگر سچ شکر کہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ بے شرم انسان، وہ منہ میں بڑبڑاتی اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کی جانب چل دی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ اس کے مرنے کی بات زمخام کو غصہ دلا دے گی تو وہ کبھی بھی نہ بولتی، مگر اس کی خود کے لیے فکر محسوس کر کے اس کے دل میں خودکشی سی ہوئی۔ زمخام اور رامش اس وقت اسٹڈی روم میں شیرزیا کے سامنے بیٹھے انہیں مہرما کے متعلق تفصیل سے بتا رہے تھے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ تم مہرما کو نہیں چاہتے، صرف اس کی حفاظت کے لیے شادی کی ہے تم نے؟ شیرزیا نے زمخام سے پوچھا۔ نہیں ڈیڈ، وہ پہلے اس کی حفاظت کے لیے ہی کی تھی، اب وہ مجھے، ہاں اب میں اسے پسند کرتا ہوں۔ زمخام تھوڑا گڑبڑاتے ہوئے بولا، تو تم کہنا چاہتے ہو جو چیز تمہیں پسند آئے گی تو وہ تم اپنے پاس رکھ لو گے اور جب تمہارا دل اس سے بھر جائے گا تو چھوڑ دو گے؟ شیرزیا کی بات سن کر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، بالکل نہیں ڈیڈ، وہ کوئی چیز نہیں ہے اور میں اسے چاہتا ہوں اور اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے مطابق وہ پاکستان سے یہاں پڑھنے آئی ہے تو وہ جلدی واپس بھی چلی جائے گی، اس کی فیملی تو پاکستان میں ہے، تم اسے کیسے اپنے ساتھ رکھو گے؟ زمخام جو شیرزیا کی بات سن کر بولنے لگا تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، وہ یقیناً اپنی فیملی کے پاس دوبارہ جانا چاہے گی، تم اسے زبردستی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ جب تم اسے اس کی فیملی سے ملنے نہیں دو گے تو زمخام جیسے اس نے پہلے بھاگنے کی کوشش کی تھی وہ دوبارہ میں مہرما کو خود سے دور کبھی بھی نہیں جانے دوں گا ڈیڈ، وہ صرف میری ہے، اگر اسے قید بھی کرنا پڑے تو میں اسے قید کر کے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ جس دن سے وہ میری نکاح میں آئی ہے اس دن سے وہ میری ملکیت بن چکی ہے، اب کسی نے بھی اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زمخام شیرزیا کی بات سن کر اپنے غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، جبکہ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، فی الحال اس کی بات کو چھوڑ دو، جب وہ وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ اب جبکہ تم نے مہرما کو بریسلیٹ بھی دے دیا ہے تو تم اصول جانتے ہو نا کہ سب گینگ کے لیڈرز کو بلانا پڑتا ہے تاکہ تم بتا سکو کہ تم نے شادی کر لی ہے اور کوئی اس پر حملہ کرنے کی جرات بھی نہ کر سکے۔ اب چونکہ تم نکاح کر چکے ہو اور مہرما کی جان کو بھی خطرہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کل تم پارٹی کا انتظام کرو کہ سب کو پتہ چل سکے کہ مہرما اب تمہاری بیوی ہے۔ شیرزیا نے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے بات بدلی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، زمخام نے ان کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے کہا، اور رامش تم نے بھی صوفیہ کی جان بچانے کے لیے شادی کی؟ شیرزیا نے اپنا رخ رامش کی طرف کرتے ہوئے پوچھا جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ نکاح کر لیتے ہیں۔ رامش نے ایک پل کو گڑبڑا گیا، پھر جلدی سے سنبھل کر بولا، اچھا یعنی تمہاری بات وہ لڑکی اتنی آسانی سے مان گئی؟ میں نہیں مانتا، چلو اب جلدی سے صحیح بات بتاؤ کہ تم نے اس سے کیا کہہ کر نکاح کیا ہے؟ زمخام نے بتا دیا ہے، اب تم بھی بتاؤ۔ شیرزیا نے اس کی بات سن کر اپنا ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھا، میں نے اس سے کہا تھا کہ صرف ابھی میں نکاح کروں گا، اگر اس نے انکار کیا تو میں اسے دوبارہ نہیں ملوں گا، اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے تبھی وہ مان گئی تھی، اور میں نے اس کے بعد کچھ بھی نہیں کہا، اور صوفیہ اس وقت اپنے گھر میں۔ رامش اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، چلو بھی، تمہاری بیوی تو یہیں رہتی ہے اور راضی بھی تو تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر تم دونوں خوش ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب تم دونوں جا سکتے ہو۔ شیرزیا کی بات سن کر دونوں اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر کی جانب چل دیے۔ زمخام نے رامش کو کل کی پارٹی کے انتظامات کروانے کا کہا اور سب کو انویٹیشن بھیجنے کا بول کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہرما ڈریسنگ ٹیبل سے نکل رہی تھی، اسے کمرے میں موجود دیکھ کر مہرما اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، زمخام کیا تمہیں گنجی لڑکیاں پسند ہیں؟ نہیں کیوں؟ اپنے بال کٹوانے کا سوچنا بھی مت، مجھے لمبے بالوں والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ زمخام نے اس کی عجیب بات سن کر اس کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، مجھے بھی اپنے لمبے بال بہت پسند ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہیں گنجی لڑکیاں ہی پسند ہیں، ورنہ تم کیوں جب دیکھو میرے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کھینچتے ہو؟ ابھی میں نے اپنے بالوں کی کنگھی کی تو میرے اتنے زیادہ بال اترے اور مجھے یقین ہے تم تب تک میرے بالوں کو کھینچنا نہیں چھوڑو گے جب تک میں گنجی نہ ہو گئی۔ مہربانی اپنی اس کی طرف دیکھ کر منہ بگاڑتے ہوئے جواب دیا تو زمخام نے اس کی
بات سن کر اپنا کھیکا روکا اور اس کی کمر میں اپنے بازو ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مسز، یہ تو تم گنجی بھی بہت پیارے لگو گی۔ زمخام اپنی ہنسی ضبط کر کے سنجیدگی سے گویا ہوا اور مہرما کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، جاؤ کسی گنجی لڑکی سے شادی کرو، مجھے میرے بال بہت عزیز ہیں۔ مہرما خود کو اس کی گھولادی گرفت سے نگالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، فی الحال جو میرے پاس ہے ابھی اس سے فائدہ اٹھا لوں۔ زمخام اس کی گردن پر برا مہرما زمخام کے جانے کے بعد ابھی خود کو نارمل کر رہی تھی کہ روزی دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تاکہ مہرما کو لان میں لے جا سکے۔ مہرما خود کو قابو کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ زبرقان سر، زمخام کی طرف سے انویٹیشن آیا ہے، کل ان کے گھر زمخام کی بیوی کو متعارف کروانے کی تقریب ہے۔ زبرقان کے خاص آدمی جان نے زبرقان سے کہا، وہ میری سوچ کے مطابق ہی ہوشیار اور چالاک ہے، اس کی حفاظت کا کام کر رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں کب تک اسے بچا سکتا ہے، ہم کل ضرور جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، اور ہم نے ڈیل کے لیے انہیں کہا تھا، وہ بھی انہوں نے منع کر دیا ہے، جان نے بتایا۔ تو زبرقان نے اسے ایک نظر دیکھا اور بولا، اکڑ تو بہت ہے اس میں، پتہ نہیں کس چیز کا غرور ہے، اسے دیکھنا بہت جلد اس کی یہی اکڑ توڑوں گا۔ زبرقان نے بولنے کے بعد اسے ہاتھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ باہر چلا گیا۔ رامیش اپنا کام کر کے آج صوفیہ سے ملنے اس کے گھر جا رہا تھا۔ مسلسل ایک ہفتے سے مصروف رہنے کے بعد آج رات وہ اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ صوفیہ رامیش کے لیے ڈنر بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے وقت پر ڈنر بنا لینا تھا مگر وہ شام کو سو گئی تھی، اس وجہ سے وہ لیٹ ڈنر بنا رہی تھی۔ صوفیہ نے بیل کی آواز پر اپنے بال صحیح کیے اور دھیمی آنچ چولہے کی کر کے دروازہ کھولنے گئی تو رامیش نے اندر داخل ہوتے ہی اسے خود میں بھینچا اور اس کے سر کو چومتا ہوا بولا، میں نے تمہیں ان دنوں میں بہت یاد کیا۔ میں نے بھی۔ صوفیہ اس سے الگ ہوتے ہوئے مسکرا کر بولی اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئی اور اسے بیٹھنے کا کہہ کر کافی بنانے لگی، ساتھ ساتھ جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگی۔ رامیش کچن میں صوفیہ کے پیچھے داخل ہوا تو صوفیہ کو کھانا بناتے دیکھ کر پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے کر صوفیہ کی رامیش نے اس کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور کچن میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا اور اسے گھورنے لگا۔ اسے خود کو گھورتا پا کر وہ پھر بولی، آپ لاؤنج میں بیٹھ جائیں، میں بس 5 منٹ تک آئی۔ بالکل نہیں، میں یہیں بیٹھوں گا، اب تم چپ چاپ اپنا کام کرو، یا تم چاہتی ہو کہ میں پھر تمہارے پاس آ کر کھڑا ہوں؟ رامیش اس کی بات سن کر بولا تو صوفیہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ صوفیہ کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ رامیش صوفیہ کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا جب اچانک رامیش نے اپنے نام کی پکار سن کر وہ مزید بولی، آپ یہاں پر رکے، میں ان کی بات سن کر آئی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ صوفیہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی سام صاحب صوفے پر بیٹھے تھے۔ ڈیڈی کیسے ہیں آپ، اور اتنی جلدی آ گئے، سب ٹھیک تو ہے؟ صوفیہ نے سام صاحب سے پریشانی سے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اپنے کمرے میں رامیش کی موجودگی پر اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں ایک ہفتے کے لیے تم سے ملنے آیا ہوں، اور تم ٹھیک ہو؟ کسی نے تمہارا پیچھا وغیرہ تو نہیں؟ سام صاحب نے صوفیہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا ہی تھا کہ صوفیہ جلدی سے ان کی بات کاٹ کر بولی، ڈیڈی میں بالکل فٹ ہوں، اور یہ بتائیں آپ نے کچھ کھانا ہے تو بنا دوں؟ نہیں ابھی تو بس میں نے آرام کرنا ہے، حلیہ صرف یہ ہے ہمارے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہے، مجھے لگا کہ کوئی مہمان آیا ہوگا اس وجہ سے آپ کو پکارا تھا۔ سام صاحب نے کہا تو صوفیہ ہڑبڑا کر جلدی سے بولی، ڈیڈی مجھے نہیں پتا کس کی گاڑی ہے، شاید کار خراب ہو گئی ہو، اس وجہ سے کوئی چھوڑ گیا۔ صحیح، صبح تک دیکھتے ہیں، اگر گاڑی یہیں کھڑی رہی تو پھر پولیس کو گاڑی کی رپورٹ کر دیں گے، سام صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، اور صوفیہ کے ہاں میں سر ہلانے پر اس کا سر چوم کر وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی ہے۔ صوفیہ سام صاحب کے جاتے ہی جلدی سے اپنے کمرے میں گئی تو رامیش کو کمرے میں بیڈ پر لیٹا دیکھ کر اس کے قریب جا کر بولی، رامیش آپ کو جانا چاہیے، ڈیڈی واپس آ گئے ہیں۔
रामेश, जो पुरसुकून सा बेड पर लेटा था, उसकी बात सुनकर एक नजर उसे देखा और मजे से बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं आज की रात यहीं गुजारूंगा। डैडी ने आपकी गाड़ी भी देख ली है और सुबह को पुलिस को रिपोर्ट कर देनी है। अगर आप नहीं गए तो प्लीज जाए ना, हम फोन पर बात कर लेंगे। सोफिया की बात सुनकर रामेश उठा और बोला, इस बार जा रहा हूँ, अगली बार यही रात गुजारूंगा, याद रखना। सोफिया ने उसकी बात पर सर हिलाया तो रामेश ने खड़े होकर सोफिया के गाल को चूमा और खिड़की की तरफ बढ़ गया जहां से बाहर जाना था। वो आराम से लॉन में कूदा और आहिस्ते से दीवार पर चढ़कर सीधा अपनी गाड़ी की छत पर उतरा। आराम से अपनी गाड़ी में बैठा और ब्लैक मैंशन चल दिया। मेहरमा बेड पर बैठी सामने लगी एलईडी पर मूवी देख रही थी और जब जमखाम कमरे में आया और आते ही शावर लेने चला गया, अभी उसने मेहरमा को कल वाली पार्टी के बारे में बताना था। मेहरमा पॉपकॉर्न खा रही थी जब जमखाम उसके साथ आकर बैठा। मेहरमा, मुझे तुमसे बात करनी है, पहले मेरी बात सुन लो, फिर बाद में मूवी देखती रहना। मेहरमा ने जमखाम की बात सुनकर एक नजर उसे देखा और फिर अपना रुख मोड़कर बोली, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मेहरमा, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? जमखाम ने उसका ध्यान मूवी की तरफ देखा तो पूछा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। जमखाम ने मेहरमा की बात सुनकर एक नजर उसे देखकर अपना सर नफी में हिलाया और रिमोट से एलईडी बंद कर दी। जमखाम, ये तुमने क्यों बंद की है? मूवी का एंड चल रहा था, जल्दी से रिमोट दो। मेहरमा ने मूवी के बंद होते ही जमखाम की तरफ देखा तो उसके हाथ में रिमोट देखकर गुस्से से बोली, पहले मेरी बात सुनो, फिर जो करना ही करती रहना और मुझे गुस्सा दिलाने की बेकोशिश मत करा करो तुम। आराम से बैठकर मेरी बात सुनो। जमखाम ने कहा तो मेहरमा मुंह बिगाड़ते हुए उसकी बात सुनने लगी जो मजीद बोल रहा था, कल मेंशन में पार्टी है और तुमने भी अटेंड करनी है। एक तरह से ये डैड की तरफ से तुम्हारे लिए फैमिली में वेलकम पार्टी है ताकि सब जान सकें कि तुम हमारे खानदान का हिस्सा हो। मेहरमा की आंखें उसकी बात सुनकर चमकी और जमखाम से गोया हुई। सच्ची? हाय अंकल, बहुत अच्छे हैं ना। ये सब सुनकर सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है, मैं क्या पहनूंगी? आखिर बात उसने उदासी से बोली। जमखाम ने उसकी बात आराम से मान जान पर सुकून सांस लिया। जमखाम ने उसे आराम से मान जाने पर सुकून का सांस लिया और उसकी बात सुनकर जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो, सुबह तुम्हें नया ड्रेस मिल जाएगा। ओके, लेकिन खूबसूरत सा ड्रेस मंगवाना। मेहरमा बेड पर लेटती हुई बोली, तुम देख लेना, 2-3 ड्रेस मंगवा दूंगा, जो अच्छा लगे पहन लेना। जमखाम भी बेड पर लेटते हुए उसे अपने हिसाब में लेता हुआ बोला, सही, पीछे हटो, मुझे अभी मूवी का एंड देखना है। मेहरमा उसका हिसार अपने इर्द गिर्द महसूस कर कर बोली, नहीं नहीं, अभी मेरे साथ लेटी रहो, कल देख लेना। जमखाम उसका हाथ चूमता हुआ बोला और मेहरमा उसकी बात सुनकर अपना मुंह ही बिगाड़ सकी और चुपचाप अपनी आंखें मूंद ली। आज के दिन सुबह ही से जमखाम और रामेश मसरूफ थे। एक तो उन्होंने माल पहुंचाना था, एक तो उन्हें माल पहुंचाना था जिसकी डील की थी और दूसरे सारे इंतजामात भी देखने थे। वो माल किसी और दिन पहुंचाना चाहते थे मगर जिसको देना था वो आज ही माल लेने पर बस जिद था। उसी वजह से जमखाम और रामेश मसरूफ थे। जमखाम अभी अपने एक आदमी से बात कर रहा था जब रोजी उसके करीब आकर बोली, सर वो मैम ड्रेस नहीं पहन रही हैं, कह रही हैं कि आपसे बात करनी है। वो जो पहले ही मसरूफ था, रोजी की बात सुनकर उसे मेहरमा पर जी भरकर गुस्सा आया और गुस्से से अपने कमरे में चल दिया। वो कमरे में दाखिल हुआ ही था कि उसके कानों में मेहरमा की आवाज गूंजी, मैं ये ड्रेस कभी नहीं पहनूंगी। जमखाम ने बेड पर मौजूद देखा और लंबे लंबे ढक पड़ता उसके सामने गया, क्यों नहीं पहनना तुमने ये ड्रेस? क्या मसला है तुम्हें? कभी कोई तो काम सुकून से कर लिया करो। जमखाम की बात सुनकर मेहरमा गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये घटिया ड्रेस देने की? मैं ये कभी नहीं पहनूंगी, बल्कि एक काम करो, ये फकीरों जैसी जगह जगह से फटी हुई ड्रेस तुम पहन लो। इस पागल को नहीं पता था कि उसके सोए हुए वहशी के गुस्से को हवा दे दी है। वो जब कब से गुस्सा अपना जब्त कर रहा और उसकी बकवास सुन रहा था, जो बगैर ड्रेस को देखे अपना अलग ही ड्रामा कर रही थी कि लिबास पहनना ना पड़े। आखिरी वाली बात पर उसने जब्त का बंद तोड़ दिया और उसने मेहमा के मुंह को दबोच कर दीवार के साथ उसे लगाकर अपने हाथ की गिरफ्त उसके मुंह पर और मजबूत कर दी और वो जो अपने ही रो में बोल रही थी, एकदम से अपना मुंह पर उसकी वहशी गिरफ्त महसूस करके एकदम कांप सी गई और फिर जमखाम ने अपने होठों से उसकी कान की लॉक को काटा। वो दर्द से करहाकर रह गई। जमखाम ने उसके कान पर अपने होठों को रखकर सरगोशी में उसे तंबिया करने लगा, डॉल फेस, अगर मैं कुछ कह नहीं रहा तो तुम्हें मेरी शराफत रास नहीं आ रही थी? लगता है कि तुम्हें पहले वाली सजा याद नहीं। कहने के साथ ही उसने मेहरमा के मुंह पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी। वो जान गई थी कि उससे पंगा लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने मुंह पर उसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होने की वजह से उसकी आंखों के कोने भीगने लगे। और डॉल फेस, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। मेहरमा की आंख से आंसू गिरा
مہربان نے اس کی گرفت ہلکی ہوتی دیکھا، اسے فوراً دھکا دیا جس سے وہ تھوڑا پیچھے ہو گیا، لیکن اسے اپنے شکنجے سے ابھی بھی آزاد نہیں کیا تھا۔ زمخام نے تھوڑا پیچھے ہو کر اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جہاں ابھی بھی نمی موجود تھی کہا، اگر آئندہ مجھے تم کہا تو ابھی تو میں نے تمہارے چہرے پر صرف انگلیوں کے نشان چھوڑے ہیں، اگلی دفعہ غلطی کی تو اس کے چہرے پر موجود اپنی انگلیوں کے نشانات پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے مزید کہا تو تمہاری کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان کاٹ کر جیکی زمخام کا پالتو کتے کو ڈال دوں گا۔ اس میں کتنی سچائی تھی وہ اس کے سنجیدہ چہرے سے معلوم ہو رہی تھی۔ مہرما کی ٹانگیں اس کی باتیں سن کر کانپنے لگی۔ اگر اس نے دیوار کا سہارا نہ لیا ہوتا تو یقیناً اب تک وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ یہ ڈریس کھولو اور اسے جلدی سے پہن کر آؤ۔ زمخام نے ایک ڈریس بیڈ سے اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا جو مہرما نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے پکڑا اور جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے سارے ڈریس کھول کر دیکھے تھے اور تقریباً ساری ڈریس میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا کہ جسم ظاہر ہوتا یا پھر کوئی ڈریس کا حصہ ہی غائب تھا۔ اسی وجہ سے مہرما نے روزی سے سارے ڈریس واپس پیک کروا دیے تھے کیونکہ وہ ایسے ڈریس پہننا نہیں چاہتی تھی، مگر روزی سے اسے مسلسل فورس کر رہی تھی کہ زمخام نے یہ اس کے لیے منگوائے ہیں اور یہی اسے پہننے ہوں گے۔ تو مہرما کو بھی اس بات کا غصہ سن کر غصہ آ گیا اور اس نے روزی کو کہا کہ وہ زمخام کو بلائے تاکہ اس سے بات کر سکے، مگر اس نے آ کر تو مہرما کی مکمل بات سنے بغیر ہی اس پر اپنا سارا غصہ نکال دیا۔ مہرما کو ڈریس دینے کے بعد وہ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے غصہ کم کر رہا تھا جو مہرما پر تو نکل چکا تھا مگر پھر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ غصہ تھوڑا کم ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے مہرما کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ مہرما ریڈ کلر کا ڈریس پہن کر خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ ڈریس کے نہ تو بازو تھے اور اگلا پچھلا گلا حد سے زیادہ گہرا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسا ڈریس پہن کر پارٹی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتی زمخام کے غصے کا سوچتے ہوئے باہر نکلی۔ زمخام جو چکر لگا رہا تھا مہرما کو واش روم سے نکلتے دیکھا تو اپنی جگہ پر ہی رک گیا۔ وہ سرخ رنگ کی ڈریس میں بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر ڈریس کے بازو نہ دیکھ کر اور گلا دیکھ کر اور سوچ کر کہ مہرما یہ ڈریس پارٹی میں پہن کر جائے گی اس کو حد سے زیادہ غصہ آیا۔ اس نے یہ ڈریسز اپنے ایک جاننے والے دوست سے منگوائے تھے اور کہا بھی تھا ایسا کوئی ڈریس نہ لانا جس سے جسم وغیرہ دکھے، مگر اب اس پر بھی غصہ آیا جس نے یہ ڈریس بھجوائے تھے۔ فوراً جاؤ اور یہ ڈریس بدل کر آؤ، زمخام کے غصے سے بڑی آواز سنائی دی تو وہ جو نظریں جھکائے کھڑی تھی اس کی بات سن کر فوراً واش روم کی طرف بھاگی۔ زمخام جو اب سمجھ بھی آ گیا تھا مہرما کیوں نہیں یہ ڈریس پہننا چاہتی، اپنا اس پر غصہ کرنا یاد آیا تو شرمندگی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دوبارہ مہرما کے لیے نیا ڈریس منگوانے کے لیے اپنے دوست کو کال کی۔ زمخام نے مہرما کے لیے نیا ڈریس منگوا کر روم میں بھجوا دیا تھا۔ وہ سرخ رنگ کا پیروں کو چھوتا خوبصورت فراک تھا۔ مہرما نے فراک کو ایک نظر دیکھا اور اپنا لباس بدلنے چلی گئی۔ اس نے ڈریس کے ساتھ بالوں کو کھولا چھوڑ کر ہلکے ہلکے کرل ڈالے تھے اور لائٹ سے میک اپ کر کے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ ریڈ ہیلز پہن کر بیڈ پر بیٹھی زمخام کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے زمخام پر تو غصہ آیا تھا اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلدی زمخام اس کا بدلہ ضرور لے گی۔ مہرما بیڈ پر بیٹھی ہلکی ہلکی اپنی ٹانگیں ہلاتے ہوئی زمخام سے بدلہ کیسے لیا جائے سوچ رہی تھی جب زمخام کمرے میں داخل ہوا۔ زمخام نے جب مہرما کو تیار دیکھا تو اپنی جگہ رک گیا اور مہرما کے قریب گیا۔ مہرما کو جب اپنے قریب کسی کا احساس ہوا تو اس نے زمخام کو خود کے قریب دیکھ کر برا منہ بنایا۔ زمخام کے جھک کر مہرما کے سر کو چوما اور دھیمی آواز میں بولا سوری، کچھ پریشان تھا، اس کا غصہ تم پر اتار دیا۔ مہرما نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور زمخام کو اگنور کرنے کا سوچتے ہوئے دوبارہ اپنا سر جھکا لیا جیسے زمخام نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ مہرما نے تم سے کچھ کہا ہے شاید؟ مہرما میں نے تم سے کچھ کہا ہے شاید؟ زمخام نے اسے اگنور کرتا دیکھ کر جھنجھلا کر کہا۔ جب اسے کچھ بولتے نہ دیکھا تو اس کا سر ایک بار پھر چوم کر وہ اسے بعد میں منانے کا سوچ کر تیار ہونے چلا گیا۔ زمخام نے بلیک پینٹ کوٹ پہن کر نفاست سے اپنے بال بنائے اور تیار ہو کر مہرما کو ساتھ چلنے کا کہا، مگر کمرے سے نکل کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ اسے ساتھ لگائے باہر لان کی طرف لے گیا جہاں پارٹی کے سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ مہرما نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تو زمخام جھک کر اس کے قریب بولا چپ چاپ میری ساتھ چلتی رہو اور ایک بات یاد رکھنا، کسی سے کچھ لے کر پینا مت اور نہ ہی میری نظروں سے دور ہونا، یہاں سب تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ مہرما نے اس کی بات سن کر ڈر سے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں غصے سے بولی تم پاگل ہو گئے ہو، مجھے کسی پارٹی میں نہیں جانا، مجھے واپس کمرے میں چھوڑ کر آؤ، خاموشی سے چلتی رہو ورنہ۔ وہ دھمکی دے کر بولا تو مہرما نے چلتے ہوئے غصے سے اپنی ہیلز اس کے پیر پر مارنے کی ناکام کوشش کی تو زمخام کو تو کچھ نہ ہوا مگر اس کا توازن بگڑ گیا۔ اگر زمخام نے نہ پکڑا ہوتا تو یقیناً اب تک وہ زمین کو سلامی پیش کر چکی ہوتی۔ اس کی ناکام کوشش پر زمخام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لان میں داخل ہوئے تو سامنے ہی طرف لوگ موجود تھے۔ لان کو بہت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔
پورے لان میں سرخ گلاب اور کالے گلابوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ جب مہرما نے دیکھا تو سب کا ڈریس کوٹ ریڈ اور بلیک ہی تھا۔ زمخام نے اسے لے کر شیرزیاں کے پاس آیا تو شیرزیاں کو دیکھ کر مہرما ہلکا سا مسکرائی۔ زمخام مہرما کو شیرزیاں سے ملوا کر اپنے ساتھ لیے لوگوں سے ملنے لگا۔ جب زبرقان سے اس کی ملاقات ہوئی، کیسے ہو زمخام اور مبارک ہو تمہیں، اور یقیناً تمہاری بیوی ہوگی، واقعی بہت خوبصورت ہے۔ زبرقان پہلے زمخام کو اور پھر مہرما کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا۔ زمخام نے زبرقان کو ایسا کرتا دیکھا تو مہرما کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر کے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے سرد آواز میں بولا، اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو ورنہ انہیں باہر نکالتے ہوئے مجھے دیر نہیں لگے گی، اور یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میں جو کہتا ہوں وہ ضرور کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر زبرقان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچھی اور زمخام کو سرخ آنکھوں سے دیکھتا ہوا اپنے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولا، ویسے بڑا افسوس ہوا کہ تم نے اپنی ماں کو نہیں بچا سکے، کتنے ناکام بیٹے ہو۔ ویسے میں نے تو سنا تھا کہ البرٹو نے تو تمہارے گھر میں گھس کر ہی تمہاری ماں کو مارا تھا۔ زمخام نے اپنی موم کے بارے میں سن کر اپنے لب بھینچے اور اپنی گرفت مہرما پر اور مضبوط کی تو مہرما جو خاموش کھڑی تھی اسے زمخام کی انگلیاں اپنی کمر میں دھستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ویسے تمہارے بیٹے کے ساتھ بھی تو کچھ ہوا تھا۔ ہاں یاد آیا، پولیس نے اسے تمہارے سامنے بے دردی سے مارا تھا، اور افسوس تم بھگوڑے اپنی جان بچانے کے لیے اسے وہیں مرنے کے لیے چھوڑ آئے۔ زمخام نے بھی مسکرا کر زبرقان کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے اسے یاد دلایا، اور پھر بغیر اس کی بات سنے وہ مہرما کو لے کر زبرقان سے دور چلا گیا۔ زمخام مہرما کے ساتھ کھڑا تھا جب اسے جیکسن کی کال آئی۔ چونکہ وہی مال سارا لوٹ کروا رہا تھا تو زمخام مہرما کو ایک ٹیبل پر چھوڑ کر انتظار کرنے کا کہہ کر رامیش جو تھوڑی دور کھڑا تھا اسے اشارے سے مہرما پر نظر رکھنے کا کہتے ہوئے کال اٹھا کر تھوڑا سائڈ پر گیا۔ دوسری طرف جیکسن کی آواز سنائی دی، سر ایک مسئلہ ہو گیا، کسی نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر آدمی بہت تھوڑے تھے جس کی وجہ سے ہم نے ان کی کوشش ناکام بنا دی، مگر ہمارے بھی 5 آدمی مارے گئے ہیں۔ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ ان آدمیوں کا کوئی نشان ہے جو یہ بتائے کہ کس نے حملہ کیا؟ زمخام نے سرد آواز میں اس سے پوچھا۔ نہیں سر، کسی بھی گینگ کا نشان ان پر موجود نہیں۔ جیکسن کی بات سن کر اس کے ذہن میں اچانک گھما کہ ہوا مہرما کوئی شاید مہرما پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اسے مہرما سے الگ کیا۔ وہ جلدی سے کال بند کر کے پارٹی والے حصے میں واپس گیا تو مہرما ٹیبل پر موجود ہی نہیں تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو مہرما اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ غصے سے رامیش کی طرف بڑھا اور اس سے سرد آواز میں پوچھا، رامیش مہرما کہاں ہے؟ رامیش نے اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھا اور ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا، تو یہ تھی اب تک کی کہانی، اور امید ہے آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی میں اب آگے کیا ہونے والا ہے کہ اب تو مہرما اچانک سے غائب ہو گئی ہے، اور اب مہرما کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو ہم آپ کو نیکسٹ پارٹ میں بتائیں گے۔ اور جب تک کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔